अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अजमल जामी ऑफिशियल। आज इतवार है 9 अगस्त 2026 और ये हमारा शाम का वीलॉग। मेहरबानी चैनल कभी पसंद आ जाए तो आप इसे सब्सक्राइब फरमा लें, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँगा। सबसे अहम और बड़ी खबर ये कि इमरान खान साहब की जेल में एक बार फिर तबीयत ख़राब है, पिम्स उन्हें लाया गया, ब्लड प्रेशर हाई हुआ। अहले खाना क्यों चुप हैं? सीएम आफरीदी ने जो आला सतही इजलास बुलाया उसमें क्या तय हुआ? हुकूमत क्या कह रही है? कुछ दो चार कंसर्न क्वार्टर्स मेरी बात हुई बिलखुसूस पीटीआई के अंदर, और वो सहाफ़ी जो इस मामले को कवर कर रहे हैं उनसे गुफ्तगू भी हुई। इसका एक बैकड्रॉप भी आपकी खिदमत में रखूंगा। और क्या ये बात दुरुस्त है कि इमरान खान साहब की सेहत के मामले को लेकर के उन्हें कोई डील ऑफर की जा रही है? क्या आप बाहर चले जाएं इलाज मुआवजे के लिए? वो बाहर जा सकते हैं, जाना चाहेंगे? इसके ऊपर बात होगी। आज सुहेल बड़ाई साहब ने मंसूर अली खान साहब से गुफ्तगू में एक बड़ा दिलचस्प नुक्ता बयान किया इसी डील के हवाले से, कि असल में डील उन्हें ऑफर क्या की गई थी जो उन्होंने नहीं मानी। फिर उन्होंने ये भी बताया कि मोहसिन नकवी साहब हूँ या शहबाज शरीफ साहब हूँ, इन दोनों में से कौन वडेकर ज़्यादा कुर्बत रखता है। वो बड़ा दिलचस्प राय में उन्होंने बात की। ये मक्का मुआहिदा के ऊपर तुर्क वज़ीर ख़ारजा का बयान आया था, आपकी खिदमत में अर्ज़ किया। ईरान का रद्द-ए-अमल भी आया था। आज फिर इसहाक डार साहब ने भी इसके ऊपर ट्वीट किया। इसमें दो शिकें उन्होंने जो बयान की वो बड़ी मानी खेज़ हैं, उसके ऊपर ज़रूर गुफ्तगू होगी। और फिर जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं जनाब मुश्तबा खामनई, उनकी एक फुटेज आपने देखी होगी, नीचे बैठे हैं कुछ रहनुमा आस-पास बैठे हैं, तो क्या वो फुटेज असली है? इस हवाले से ईरानियन हुकाम क्या कह रहे हैं, वो कब अवाम में आएँगे? ये आज का खुलासा। सबसे पहली बात ये है कि मैंने देखा हमारे सहाफ़ी दोस्त जनाब असदुल्ला खान, असदुल्ला 92 न्यूज़ के साथ वाबस्ता है, मेरे कोलीग रहे 2 इदारों में, वेरी कॉम्पिटेंट जर्नलिस्ट। इन्होंने पहले भी खबर ब्रेक की थी जब उनकी आँख का मसला हुआ इमरान खान साहब का, तो इन्होंने खबर ब्रेक की थी। अब इन्होंने खुद बताया कि ये मेरी खबर नहीं है, ये सदीक जान की खबर। और फिर एक और हमारी बड़ी कॉम्पिटेंट सहाफ़ी हैं मोहतरमा अलीना शिगरी इस्लामाबाद से, उन्होंने इस बात के बारे में इंकशाफ किया। सिद्दीक जान और अलीना शिगरी दोनों ये बताते हैं, और फिर असदुल्ला, कि खान साहब अडयाला जेल में उनका ब्लड प्रेशर हाई हुआ, इलाज वहाँ ना हो सका, और फिर उन्हें पिम्स लाया गया। पिम्स कब लाया गया? इस हवाले से 2 मौक़िफ़ हैं। एक मौक़िफ़ ये है कि जो गुज़रा मंगल है तब लाया गया। दूसरा मौक़िफ़ ये है कि 2 दिन पहले यानी बुध, जुमेरात या जुमे को लाया गया। असल बात ये है कि इसका मतलब ये है कि अगर उनका ब्लड प्रेशर हाई हुआ, तो जो जेल में अस्पताल मौजूद है, जो सहूलत मौजूद है, वो नाकाफ़ी साबित हुई। इससे क्या साबित होता है कि सेहत ज़्यादा ख़राब हुई, ब्लड प्रेशर आउट ऑफ कंट्रोल गया, इसलिए फिर पिम्स लाया गया या लाया जाना मजबूरी थी। अब यहाँ पे 2-4 नई चीज़ें सामने आती हैं। बजाय इसके कि पीटीआई की क़यादत या खान साहब के जो अज़ीज़ व अक़ारिब या बहनें या उनकी सोशल मीडिया अकाउंट्स, ये उनकी सेहत को लाहक कंसर्न या तशवीश के ऊपर बात करें, इन्होंने एक नया मुद्दा खोल लिया हुआ है कि ये फ़लाँ सहाफ़ी भी टाउट है, फ़लाँ किसी फ़लाँ अफ़सर के कहने पे ख़बर दे रहा है, सनसनी फैलाई जा रही है, और बाहर बैठे जो लोग हैं उन्होंने तो वैसे ही उधम मचा देना होता है ऐसे मामले के ऊपर। सीएम आफरीदी से कल भी लोग मिले थे, कल इस हवाले से उनके इल्म में कुछ नहीं था। आज जब ये इल्म में बातें आईं तो एक इजलास बुलाया, अहम फैसले किए गए, वही डिमांड्स। लेकिन मैं इसके पर्सपेक्टिव में 2-4 चीज़ें आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। पहली बात ये है कि ये इन दोनों सहाफ़ियों का दावा है, बिलखुसूस असदुल्ला का, जो ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, कि इनके अहले खाना को इत्तला दी गई खान साहब के हवाले से, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने खामोशी इख्तियार की। अच्छा, इत्तला कैसे मिली? ऑब्वियसली खान साहब तक तो कोई नहीं मिल पा रहा ना, मुलाकातों पे पाबंदी है। लेकिन मोहतरमा बुशरा बेगम जो हैं, उनकी जो अहले खाना है वो मिल रहे हैं। उनकी बेटियाँ या भाभी या दीगर रिश्तेदार, वो मुलाकात उनकी हो रही है। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि उस मुलाकात के तवस्सु से ये पैगाम बाहर आया। जब बाहर आया तो पीटीआई की अभी एक बड़ी मकबूल शख्सियत, खान साहब की बड़ी करीबी शख्सियत, उनको ये लगा या उन्होंने ये तासुर दिया कि ये अगर मोहतरमा के पॉइंट ऑफ व्यू से ख़बर बाहर आई है तो ये सनसनी पर मबनी ना हो कहीं, तो इस बात के ऊपर कोई लबकुशाई नहीं की गई। अब जब आप वीलॉग देखेंगे तो हो सकता है रात गए फिर आपको इसके ऊपर तबसरे भी मिलें, संजीदा मुतालबात भी मिलें, संजीदा एहतजाज की धमकी भी दी जाए, मेल मुलाकात, ज़ाती मुआलज की रसाई, ये बातें भी हों। लेकिन मैंने जो बात आपसे करनी थी वो मैं कर चुका हूँ। अब सिद्दीक जान साहब का दावा है कि 10-12 दिन से मालूम है करीबी लोगों को कि उनकी तबीयत में नासाजी है, गड़बड़ है, और बात मंजर आम पर आती है 2 या 3 दिन पहले, जब
پمز انہیں منتقل کیا گیا طبی معائنے کے لیے۔ رد عمل کی جہاں تک بات ہے تو دو چیزیں اس میں اہم کہ کیا وہ ڈیل کریں گے یا نہیں۔ میں نے دیکھا اس سلسلے میں ایک زعیم لغاری ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ عمران خان کا پیغام ہے کہ صحت کو سیاسی مسئلہ نہ بنایا جائے۔ پی ٹی آئی کی اہم شخصیت اور خاندان کے 2 افراد کو پیغام پہنچانے کی ہدایت کی گئی۔ ان کا کہنا ہے کہ میری صحافت صحت پر سیاست نہ کی جائے، ڈاکٹر تک رسائی دینے کے لیے کسی قسم کی حکومتی گارنٹی دینا پڑے تو وہ دے دیں، لیکن فوری ڈاکٹر تک رسائی دیں، طبیعت ٹھیک نہیں۔ زعیم لغاری صاحب کا آپ سب کو پتہ ہے کہ ٹویٹر پہ دیکھیں تو ٹلٹ ان کا پی ٹی آئی کی جانب ہے بہت زیادہ۔ یہ ان کا تبصرہ درست نہیں ہے، بالکل درست نہیں ہے، اور اس لیے درست نہیں ہے کہ خان صاحب نے ایسی کوئی ہدایت ماضی میں کبھی نہیں کی۔ ابھی بھی جب ان کا علاج ہو رہا تھا تو بیرسٹر گوہر اور دیگر بھی جب ملے تھے تب بھی ان کے توسط سے ایسا کوئی پیغام باہر نہیں آیا تھا۔ دس از سو ان لائک عمران خان۔ پھر بات آ جاتی ہے کیا انہیں کوئی ڈیل آفر کی جا رہی ہے، کیونکہ یہ جیسے ہی خبریں یہ سوشل میڈیا پہ منظر عام پر آئیں تو جو پرو گورنمنٹ اکاؤنٹس ہیں یا ٹرولز ہیں انہوں نے یہ لائن آف ایکشن لینا شروع کی کہ جناب بات یہ ہے کہ اصل میں یہ صحت کی خرابی کی خبریں تب منظر عام پر آتی ہیں جب آپ نے بیرون ملک ڈیل کر کے جانا ہو، علاج معالجہ یہاں نہ ہو اور باہر منتقل کرنا مقصود ہو تو یہ خبریں آتی ہیں۔ دس از اگین رانگ، ٹوٹلی رانگ۔ پی ٹی آئی ایک بڑی سیاسی جماعت ہے، مقبول سیاسی جماعت ہے۔ میری ان کے جو چاہنے والے ہیں ان سے ایک ہی گزارش ہے کہ یہ جو آپ کو ٹرول برگیڈ اپنا بھی یا نون لیگ کا بھی یا باہر بیٹھے بھی یہ جس طرح سے ہانکنا چاہتا ہے نا اس سے بچیں، کیونکہ ابھی سر دست سب سے اہم مدعا کیا ہونا چاہیے؟ کامن سینس کی بات ہے بھائی، ہمارے رہنما ہیں آپ کے، ان کی صحت کو مسئلہ ہے۔ 2 صحافی 3 صحافی کہہ رہے ہیں کہ انہیں پمز لایا گیا۔ پہلی بار بھی جب انہیں آنکھ کے لیے پمز لایا گیا تھا تو تردید آ رہی تھی، نہیں لایا گیا نہیں لایا گیا، بعد میں خود حکومت نے تصدیق کی تھی یا نہیں کی تھی، اور پھر پتہ چلا آنکھ کا مسئلہ، بینائی کا مسئلہ، وہ ٹیکا لگتا رہا ایلیا نامی، ریٹنا کا مسئلہ تھا آنکھ کا۔ تو اس بیچ میں اگر بلڈ پریشر بڑھا ہے تو تشویش پارٹی رہنماؤں کو ہے، اہل خانہ کو ہے، لیکن اس کے اوپر جو سوشل میڈیا میں غدر مچایا جا رہا ہے، یہ گند کیا جا رہا ہے، بجائے آپ اس خبر کے اوپر یا اس کنسرن کے اوپر کوئی اقدامات اٹھائیں، آپ ان صحافیوں کے پیچھے لٹ اٹھا کے پڑ گئے ہیں جنہوں نے خبر بریک کی کہ جی فلاں صحافی جو ہے وہ تو ٹاؤٹ ہے، فلاں صحافی جو ہے وہ تو فلاں افسر کا، فلاں حکومتی اہلکار کا یا فلاں پی ٹی آئی کی شخصیت کا چہیتا ہے۔ یہ حرکتیں اب چھوڑ دیں، کافی ہو چکا ہے۔ ان کو سمجھیں کہ کون ورکر کو ایندھن کے طور پر استعمال کرتا ہے، ان کے جذبات کو غلط طریقے سے استعمال کرتا ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ ان کی صحت کا ہونا چاہیے، کیوں نہ ہو؟ کیا میاں صاحب کی طبیعت خراب تھی تو نون لیگ کو تشویش نہیں تھی؟ ان کو ایکسیس نہیں مل رہی تھی؟ یہاں بھی ملنی چاہیے۔ ذاتی معالج کو بھی، اہل خانہ کو بھی، پارٹی رہنماؤں کو بھی وہ جا کے ملیں، انہیں معلوم ہو کہ ان کی صحت کے ساتھ مسئلہ کیا ہے، جو علاج معالجے کی سہولیات ہیں وہ کیسی ہیں۔ اور کورٹ نے بھی ایک مقرر کیے تھے اپنے جو میوکس کورائی میرے خیال کہتے ہیں اسے، یا معاون یا دوست جو ہوتے ہیں کورٹ کے، سلمان صفدر، ان کی رپورٹ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو یہاں یہ پرابلم اور طرح سے ڈیل کی جا رہی ہے۔ میں 2 چیزیں عرض کرتا ہوں۔ شاکر روان ایک اور صحافی، یہ بھی پی ٹی آئی کی بیٹ کرتے ہیں۔ میں ان صحافیوں کو کوٹ کر رہا ہوں جو پی ٹی آئی کو کور کرتے ہیں یا ان کے حق میں زیادہ بولتے ہیں۔ انہوں نے ایک اور جگہ لکھا ہے ایکس کے اوپر کہ جی ایک وفاقی اہم شخصیت سے میری بات ہوئی، انہوں نے کہا نہیں ان کی صحت بالکل ٹھیک ہے، اس کے اوپر جو خبریں باہر آ رہی ہیں وہ درست نہیں ہیں۔ تو 1-2 لوگوں سے میں نے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی تو کوئی تشویشناک خبر یا صورتحال انہوں نے بیان نہیں کی۔ رہ گئی بات یہ کہ جب خان صاحب کا آنکھ کا مسئلہ چل رہا تھا تو دوسری بار جب شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل لانا تھا تو یہ طے ہو چکا تھا، یہ کافی لوگوں کو جو اندر کھاتے صحافی واقف حال ہیں اسلام آباد میں، پنڈی، لاہور میں، وہ جانتے ہیں، کوئی بھی شخص تصدیق کر سکتا ہے۔ 2 دن کے لیے شفا ہاسپٹل لانا تھا تو بیرسٹر گوہر، سلمان اکرم راجہ، محمود خان اچکزئی، علامہ راجہ ناصر عباس، یہ سب آن بورڈ تھے اور انہوں نے اس آپشن کے اوپر اوکے کیا۔ محسن نقوی صاحب سے ان کی بات چیت چل رہی تھی۔ بیرسٹر گوہر نے 2 دن کے لیے ساتھ خان صاحب کے جانا تھا، علاج معالجے کو اوکے کیا، لیکن جیسے ہی گاڑی روانہ ہوئی بیرسٹر گوہر کو لینے کے لیے پارلیمان سے، تو میرا خیال یہ ہے کہ پھر محترمہ علیمہ بی بی نے یہ کہا تھا کہ نہیں 2 دن نہیں 7 دن کے لیے اگر اسٹے کروائیں تو بات بنتی ہے، وگرنہ ہم نہ کرتے ہیں۔ تو یہ ان کا آپسی جو معاملہ ہے وہ بھی ایک آپ کے سامنے جھلکی کی صورت میں موجود ہے۔ سی ایم افریدی لانگ مارچ کا اعلان کرتا ہے اور رد عمل میں
یہ اٹھایا جاتا ہے سوال کہ جی یہ معلوم نہیں کیوں 1 ماہ کی توسیع دے دی گئی ہے، نہ ہم سے پوچھا گیا، نہ مشورہ کیا گیا۔ تو بات یہ ہے کہ صحت اہم ہے، خبر کس نے دی یہ اہم ہے، مشترکہ حکمت عملی اہم ہے، یا اپنی 1.5 انچ کی مسجد کھڑی کر کے کہ میں وڈا لیڈر ہے گا تو میں زیادہ مقبول ہے گا، کیا ثابت کرنا؟ تو اپنے ورکرز کے ساتھ تو انصاف کریں نا۔ بالکل انصاف نہیں کیا گیا ورکر کے ساتھ۔ خیر، اب محمود خان اچکزئی صاحب کے پیچھے بھی پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ سی ایم آفریدی کا یہ ماننا ہے ان کے قریبی حلقوں کا کہ یہ جو تاریخ دی گئی 27 ستمبر کی، در حقیقت یہ ان سے مشورے کے بعد دی گئی ہے، لیکن وہ اس کا بوجھ اٹھانے سے ابھی انکاری ہیں۔ میں آگے چلتا ہوں اس امید اور دعا کے ساتھ کہ جو حق ہے ایک سیاسی جماعت کا قانونی آئینی، وہ انہیں دیا جائے، ورکر کو صحیح خبر اور صحیح جو سمت میں گائیڈ کیا جائے، ان کو ایندھن کے طور پر استعمال نہ کیا جائے، بہکنے سے گریز کیجیے گا۔ 2 چیزیں اور بڑی اہم ہیں۔ ایک جو ڈیل کا میں نے آپ کو بات کی تھی، تو ڈیل کے اوپر جناب سہیل وڑائچ صاحب آج صبح سویرے مخاطب تھے منصور علی خان صاحب کے ساتھ، شورا آفاق صحافی۔ تو منصور صاحب نے پوچھا کہ یہ خان صاحب کو ڈیل کی آفر ہوئی تھی؟ تو وڑائچ صاحب نے کہا کہ بالکل ڈیل یہ تھی کہ خاموشی اختیار کریں گے، سیاست نہیں کریں گے، بنی گالہ وغیرہ میں جا کے بیٹھ جائیں، تو نو پولیٹکس۔ تو وہ انہوں نے نہیں مانی، یا وہ ڈیل نہیں بن سکی۔ تو منصور علی خان صاحب نے کہا کہ پرویز لائی کی بھی تو یہ صورت ہے، تو انہوں نے کہا نہیں وہ تو پھر بھی آتے جاتے ہیں، لیکن پرویز صاحب کی صورت یہی ہے۔ پرویز الہی صاحب شادی بیاہ غمی خوشی میں جاتے ہیں، کورٹ کچہری جاتے ہیں، لیکن سیاسی موضوع پہ کوئی گفتگو نہیں کرتے۔ تو یہ وڑائچ صاحب نے بھی تصدیق کیا کہ انہوں نے یہ آپشن لینے سے انکار کیا۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا وڑائچ صاحب نے کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کا ابھی تک ان سیاسی جماعتوں کے پاس کوئی توڑ نہیں نکل سکا، جب اگر آج بھی الیکشن ہو جائے تو پی ٹی آئی زیادہ مقبول نظر آتی ہے۔ ایک بڑا دلچسپ ہم سے سوال پوچھا گیا تھا کہ کیا محسن نقوی زیادہ قریب ہیں اسٹیبلشمنٹ کے، سسٹم کے، یا جناب شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر، ہو از مور کلوزر ٹو دی سسٹم؟ تو سہیل وڑائچ صاحب نے بڑا دلچسپ جواب دیا۔ پتہ تو ہے، لیکن جواب دینے کا طریقہ، الفاظ بسا اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ لطف آتا ہے۔ انہوں نے کہا جی جو محسن نقوی صاحب ہیں وہ مقتدرہ کی موجودہ سربراہی کے زیادہ قریب ہیں، جو شہباز شریف ہیں وہ مقتدرہ کے زیادہ قریب ہیں، اینڈ شہباز از آل ویدر فرینڈ فار دی اسٹیبلشمنٹ۔ یہ بڑا دلچسپ ان کا جواب تھا جو میں نے آپ کو بیان کیا ہے۔ اب آ جاتے ہیں وہ مکہ ایگریمنٹ کے اوپر، اور ساتھ میں یہ خبر بھی آپ کو دے دوں کہ جو جناب مجتبیٰ خامنئی ان کے سپریم لیڈر زخمی ہوئے تھے شدید، چہرہ بھی ایک سائڈ سے، ٹانگیں اور ہاتھ اس کے بھی پیرالائز یا زخمی ہونے کی اطلاع تھی۔ کوئی بھی ان کی تصویر ابھی تک منظر عام پر نہیں آ سکی، کوئی بھی ویڈیو ان کی منظر عام پر نہیں آ سکی۔ ایک ویڈیو جو گردش کر رہی ہے اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے جہاں وہ نیچے بیٹھے ہیں کہ وہ تازہ ہے یا پرانی ہے۔ اگر تو بیڈلی انجرڈ ہوئے تھے تو اس ویڈیو میں تو ایسا کوئی تاثر دکھائی نہیں دے رہا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شاید یہ ویڈیو پرانی ہے۔ البتہ اسی ویڈیو کے اوپر ایرانین حکام کا یہ کہنا ہے کہ وہ خیریت سے ہیں، روبہ صحت ہیں، ان سے مشورہ جاری رہتا ہے، اور جلد وہ پبلکلی عوام میں سامنے آئیں گے، آپ انہیں دیکھ سکیں گے۔ یہ بڑا حوصلہ افزا پیغام انہوں نے اپنے چاہنے والوں کے لیے دیا ہے۔ مکہ ایگریمنٹ کی جہاں تک ہم بات کرتے ہیں، 2 چیزیں بڑی اہم اس میں سامنے آئیں۔ ایک جناب حسین حقانی سابق سفیر، انہوں نے ایک تبصرہ کیا کہ مشترکہ دفاع عموماً مشترکہ دشمن کے لیے ہوتا ہے، دشمن مشترک نہ ہو تو دفاعی تعاون تو ہو سکتا ہے، مشترکہ دفاع نہیں ہو سکتا۔ پاکستان، ترکیہ، سعودی عرب کے دشمن الگ الگ ہیں، معاہدے کے نتیجے میں وسائل اور دفاعی ساز و سامان کی ساخت میں تعاون تو بڑھ سکتا ہے، مسلم نیٹو نہیں بن سکتی۔ یہ ان کا تبصرہ ہے، تنقیدی تبصرہ ہے۔ لیکن اس کے اوپر حامد میر صاحب نے جو گرہ لگائی وہ بڑی اہم ہے۔ حامد میر صاحب کہتے ہیں کیا ان تینوں کا مشترکہ دشمن اسرائیل نہیں ہے؟ کیا اسرائیل کا جو پلان ہے گریٹر اسرائیل کا، اس کے نقشے میں ترکیہ اور سعودی عرب نہیں ہے؟ تو اس کے بعد پھر خاموشی ہو گئی۔ جہاں تک اس معاہدے کا تعلق ہے جو پچھلے 3-4 دنوں سے زیر بحث ہے، پاکستان کے لیے بڑے فخر کا مقام ہے، اسپیشلی اس میں جو فیلڈ مارشل کا کردار ہے وہ بہت ہی انکریڈیبل ہے، ہی لیڈ فرام دی فرنٹ، میں بار بار کہہ رہا ہوں۔ اور یہ معاہدہ جو اس کے اوپر پھر کل میں ذکر کر رہا تھا، ترکیہ کے وزیر خارجہ ٹی وی پہ آ کے بیٹھے، سعودی حکام نے بھی اس کے اوپر بات کی، پوری دنیا میں اس کے اوپر بات ہو رہی تھی۔ ہمارے جو رہنما ہوتے ہیں یا وزراء خارجہ ہوتے ہیں یہ دستیاب بھی نہیں ہوتے، بات ہی نہیں کرتے۔ تو پھر
اسحاق ڈار صاحب جو فورن منسٹر بھی ہیں اور ڈپٹی پرائم منسٹر، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا لمبا چوڑا انگریزی میں. اس کی دو باتیں بڑی اہم تھیں. ایک تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ڈیفنس ایگریمنٹ ہے، دفاعی معاہدہ ہے، اور یہ کسی ملک کے خلاف کسی کو ٹارگٹ کرنے کے لیے نہیں بنایا گیا. اور اہم ترین بات اس میں انہوں نے یہ کی کہ یہ اس معاہدے میں اٹ ریمینس اوپن ٹو اینی کنٹری ان دی ریجن willing to uphold its fundamental principle and differences through mutual respect. میں بتاتا ہوں اس کا مفہوم کیا، لمبی چوڑی انگریزی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ معاہدہ جو ہے اس میں اس علاقے، اس خطے کا کوئی بھی ملک شامل ہو سکتا ہے. اپنے جو باہمی اختلافات ہیں انہیں دور کرنے کے بعد یہ اٹ ریمینس اوپن، سب کے لیے دعوت عام ہے. ایران کا رد عمل میں بتا چکا ہوں، جو عباس عراقی صاحب کا تھا وہ بڑا مثبت تھا. وہ بردرہڈ کی بات کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ عرب ممالک کے لیے وقت آن پہنچا ہے کہ وہ سمجھیں کہ امریکہ ان کی سیکیورٹی کے لیے ناکافی ہے، آپس میں اتحاد کرنا پڑے گا. مصر کی خبر ہے جو کل ترک وزیر خارجہ نے بھی کہا تھا کہ اگلا رکن وہ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ آذربائیجان کے حوالے سے خبر ہے، پھر یہاں پہ کویت اور قطر کے حوالے سے خبر ہے. تو اسی لیے انہوں نے لکھا ہے کہ اٹ ریمینس اوپن ٹو اینی کنٹری ان دا ریجن. اس خطے میں شامل کسی بھی ملک کے لیے اس معاہدے کے دروازے کھلے ہیں ہمارے لیے. لیجئے اب انتظار کیجئے. رات گئے جو عمران خان صاحب کی صحت، بلڈ پریشر بڑا، پیمز لے جایا گیا. اس کے اوپر سی ایم آفس اب کیا کہتا ہے، اس کے اوپر بہنیں کیا کہتی ہیں، اس کے اوپر تجزیہ نگار، ویلاگر کیسی کیسی دور کی کوڑی لاتے ہیں. دلچسپ ہوگا ان کو سننا اور ان کو دیکھنا. لیکن میری بات وہیں کی وہیں کھڑی ہے. صحت اہم ہے، درفنتنیاں اہم نہیں ہیں، صحافی اہم نہیں ہے، خبر اہم نہیں ہے، صحت اہم ہے. اگر لایا گیا ہے، جو کہ ہو سکتا ہے گورنمنٹ خود ہی تصدیق کرے، تو پھر پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی کیا ہے یہ طے کریں. خام خواہ کارکنان کو ایندھن کے طور پر استعمال کرنا بند کریں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.